9वें पारे के आगाज में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ही वाक़या ज़िक्र हो रहा है। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, क़ालल मलउ, कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना इस्तकबरू, जो तकब्बुर करने वाले सरदार थे, यानी ऐसे सरदार कि जो सरकशी और तकब्बुर का मुज़ाहरा करने वाले, वो सरकशी और तकब्बुर की वजूहात थी कि उनके पास माल था, ओहदा था, हैसियत और मनसब था, जिसकी वजह से वो सरकशी पर उतर आए थे। उन्होंने कहा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से, लनुखरिजन्नक या शुएब, अलबत्ता ज़रूर बे ज़रूर हम आपको निकाल बाहर करेंगे ए शुएब अलैहिस्सलाम, वल्लज़ीना आमनू माका, और उन लोगों को भी जो आपके साथ ईमान लाए, मिन क़रयतिना, अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। हम अपनी बस्ती से, जैसे कहते हैं ना, हम आपको मुल्क बदर कर देंगे, हम आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो ये बात उन्होंने कही कि ऐ शुएब, हम आपको और आपके साथ जो लोग ईमान लाए उन्हें अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या ये कि तुम आप लोग हमारी मिल्लत में, हमारे रास्ते पर, हमारे दीन पर वापस लौट आओ, तब तो ठीक है, हमारे लिए आप लोग काबिल कबूल होंगे। लेकिन अगर आप लोग वापस नहीं लौट आते तो हमारे लिए आप काबिल कबूल नहीं। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, यानी हत्ता के, यहाँ तक कि जब तक तुम हमारे दीन में लौट ना आओ, उस वक्त तक हमारे लिए तुम काबिल कबूल नहीं हो। काला अवलौ कुन्ना कारिहीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अवलौ कुन्ना कारिहीन, भला हम इसे नापसंद समझे तब भी तुम हमें जबरन और जबरदस्ती इसमें लाने की कोशिश करोगे। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, अगर ऐसा हो गया, यानी हम वापस आ गए, तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ गढ़ेंगे। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए, बाद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा, बाद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उससे निजात अता फरमा दी। यानी अगर हम आपकी मिल्लत और दीन में लौट आएंगे तो हम गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर झूठ गढ़ने का और मन घड़त बातें करने का और इफ्तरा परदाजी का इर्तिकाब करेंगे। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, और हम नहीं करना चाहते, हमें ये पसंद नहीं है, हम ये यूं नहीं करेंगे क्या नऊद फीहा, हम तुम्हारे मिल्लत और मजहब में लौट आए, इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, हाँ अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे रब हैं वो चाहें। तो ये इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना ऐसी बात है कि जो हम सारों को इस बात से डरते रहना चाहिए, इससे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की, दीन की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सबसे बड़ी दौलत और नेमत हिदायत की दौलत है, ईमान की दौलत है। अगर खुदा न खास्ता आदमी इससे महरूम हो गया तो ये बहुत बड़ी महरूमी है, ये बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, खासतौर पर मशाइख को, उलमा को, अहलुल्लाह को, कि वो हर वक्त इस बात की फिक्र में रहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में अलील थे, उनकी खिदमत में हाजिरी हुई तो वो हर आने वाले से ये कहते थे कि दुआ करें अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। तो इसलिए आदमी के भटकने में, राह रास्त से हटने में और फितने में मुब्तला होने में देर नहीं लगती। जब अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी ये बात कह रहे हैं कि इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, तो फिर आम आदमी को तो इससे जरूर डरते रहना चाहिए। फरमाया वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा रब वसअत वाला है हर चीज पर इल्म के लिहाज से, यानी हमारे रब का जो इल्म है वो हर चीज पर वसी है। अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक व अंत खैरुल फातिहीन, ए रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कीजिए और आप सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं। वक़ाल अल मलाउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और कहा उन सरदारों ने जो उनकी कौम में से थे, क्या कहा कि लइन इत्तबाअतुम, अगर आप लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की, इन्नकुम इदल लखासिरून, तो तब आप लोग खसारा पाने वाले होंगे, नुकसान उठाने वाले होंगे। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस उनको एक जलजले ने आ पकड़ा। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, उनको एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो बस वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अपने घरों में वो ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। जासिम कहते हैं ये जो घुटने होते हैं ना, घुटनों के बल, जैसे बच्चा छोटा वो जब जब शुरू में चलना शुरू करता है तो उससे पहले जिस अंदाज से वो चलता है, क्रॉलिंग करता है, उसके लिए जासिमीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यानी
وہ اوندے منہ اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے جب اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آیا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں پر بسے ہی نہ تھے، وہ وہاں پر آباد ہی نہ ہوئے تھے. الذین کانوا شعیبا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، وہ خسارہ پانے والے تھے. فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر تشریف لے گئے. وقالا، اور ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچائے. ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت کی. فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب میں کیوں افسوس کا اظہار کروں، کیسے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کروں علی قوم کافرین، کافر لوگوں پر. تو یہاں قوم شعیب پر آنے والا جو عذاب ہے اس میں رجفہ کا تذکرہ، یعنی ان کے اوپر زلزلہ آیا. اور سورہ ہود میں ان کے بارے میں فرمایا کہ صیحہ، ایک چنگھاڑ تھی، ایک آواز تھی. اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورہ شعراء میں کہ سائبان کا عذاب، ایسا عذاب کہ ان کے اوپر ایک سائبان یعنی ایسا بادل آیا کہ جس بادل نے آ کر ان کو وہ یعنی ان کو گھیرے میں لے لیا، وہ ان کے اوپر چھا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ان لوگوں پر ایسی گرمی پڑی کہ جس گرمی کی وجہ سے وہ یعنی بے قابو ہو گئے، اور پھر شہر سے باہر نکلے تو وہاں پر ان کے اوپر ایک بادل چھایا ہوا تھا، اور اس بادل کے اندر سے آگ برسائی گئی. ایسا بادل کہ جو ان کے اوپر عذاب کے نزول کا ذریعہ بنا، ان کو گرمی سے بچانے کا ذریعہ نہیں بنا. آگ برسی، اور پھر جب ایک طرف سے آگ برسی اور پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے دوران ظاہر ہے کہ چنگھاڑ اور آگ بھی برس رہی ہے، اور طوفان بھی وہ زلزلہ بھی آ رہا ہے، اور اس زلزلے کے آنے کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک آواز بھی ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے عذاب ان پر آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک عذاب آیا اور دوسرا نہ آیا ہو. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ ہم نے ان بستی والوں کو بالبأساء والضراء، بأساء کا معنی ہوتا ہے مالی تنگی میں مبتلا کیا، والضراء جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا، جسمانی ضرر میں مبتلا کیا. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مالی اور جسمانی ہو، بس تنگی اور سختی مراد ہے. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آتے ہیں، ان حالات کا مقصد یہاں بیان کیا گیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ یضرعون کا معنی آہوزاری کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، عاجزی اور اختیار کریں، رونا دھونا کریں. اور دوسری جگہ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. ایک جگہ فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. تو جب کبھی بھی آدمی پر حالات آئیں تو ان حالات کے آنے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کے سامنے راز و نیاز کا اظہار کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف رجوع اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اپنا محاسبہ کرنا. یہ جب آدمی کر لیتا ہے تو یہاں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آسمان و زمین کی برکتیں اترتی ہیں، برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، پھر ہم نے ان کو السیئۃ الحسنہ، برائی کی جگہ، تنگی کی جگہ، ہم نے کیا کیا؟ انہیں خوشحالی عطا کر دی. وہ یہ جو ان کی غلط یعنی جو ان کی بدحالی والی کیفیت تھی، اس کی جگہ ہم نے انہیں خوشحالی عطا فرما دی. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، خوب انہوں نے ترقی کی مالی طور پر. وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی الضراء، یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، والسراء، یعنی ان کو خوشیاں پہنچی، خوشی اور تنگی، اس کی دھوپ چھاؤں کا وہ شکار رہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو بس ہم نے ان کو بغتتاً اچانک پکڑ لیا، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے، وہ اس کا سرے سے یعنی ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا تو کہنے لگے خیر ہے جی، یہ تو حالات آتے رہتے ہیں، اس طرح کی صورتحال سے تو آدمی دو چار رہتا ہی ہے. علیہ باللہ
اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنے کے بجائے اور زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کیے کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ قوموں کے لیے بھی یہی ہے، بستیوں والوں کے لیے بھی یہی ہے، خاندانوں والوں کے لیے بھی یہی ہے، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب کبھی حالات آئیں تو آمنو، ایمان کا معاملہ، یقین کا معاملہ، اس کو درست کر لیا جائے، واتقوا، اور عمل کے معاملے میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ افامن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے مطمئن ہو گئے، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ ان کے پاس آ جائے ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ او امن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے اس بات سے مامون ہو گئے، مطمئن ہو گئے، ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، ان کے پاس ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں اور وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کے مشاغل میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے غافل ہو گئے، مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العزت کی تدبیر سے اور اللہ رب العزت کی منصوبہ بندی سے مامون نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا، یہ صرف اس بستی والوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر کسی کے لیے بھی کے لیے ہے۔ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے حالات پر غافل نہیں ہو جانا، ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، اور ہر وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اور رجوع کا اہتمام کرنا ہے، اسے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مکر اللہ کا معنی ہوتا ہے ایسی تدبیر اور ایسی منصوبہ بندی کہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ تو ظاہر ہے کہ بندے کی جیسی منصوبہ بندی ہوگی وہ سازش ہوگی، وہ خفیہ طریقے سے کوئی مکر اور فریب ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر منصوبہ اور ہر تدبیر اور ہر فیصلہ ایسا ہے کہ بندہ تو اس سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بندہ آگاہ ہی نہیں ہو سکتا تو پھر بندے کو اس سے غافل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا ہدایت نہیں ملی، رہنمائی نہیں کی گئی ان لوگوں کی، الذین یرثون الارض من بعد اہلھا، جو زمین کے وارث ہوتے ہیں ان کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں، ان لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں مصیبتوں میں ڈال دیتے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، فہم لا یسمعون، پھر وہ کچھ بھی نہ سن پاتے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ چند بستیاں ہیں جن کے قصے اور ان کی خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، من انبائہا ان کی خبروں میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس پیغمبر، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بس وہ ایمان لانے والے نہ تھے، کیوں؟ بما كذبوا من قبل، اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے، اب ان کو جو ہے وہ اپنی انا آڑے آ گئی اور کہنے لگے کہ ہم پہلے جس روش پر رہے اب ہم اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ کیسے اختیار کریں۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ رب العزت کافر لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں، جب وہ اپنی ہٹ درمی سے پہ آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں پایا، وہیں وجدنا اکثرهم لفاسقین، البتہ ہم نے ان کو پایا، ان میں سے اکثر کو پایا، لفاسقین، فاسق پایا، حکم عدولی کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی غالباً 35 سے زائد صورتوں میں، تقریباً 35 صورتوں میں بیان ہوا، جگہ جگہ بیان ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ اس کا ہر ایک پہلو حیران کن ہے، ہر ایک پہلو اس کا ایسا ہے کہ جو سبق آموز ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو،
بِآیاتنا اپنی آیات دے کر الی فرعون و ملائہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف، اس کے ساتھیوں کی طرف بھیجا۔ سبق کے دوران کوشش فرمایا کریں کہ سکرین کو کسی قسم کا ٹچ نہ کریں، نہ ویڈیو آن کریں، نہ اس کے اوپر کوئی چیز لکھیں، بس پہلے سے ساری سیٹنگ کر کے سبق دھیان اور غور سے سنا کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات دے کر بھیجا، الی فرعون و ملائہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا بس انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، فظلموا بہا انہوں نے ظلم اور ناانصافی سے کام لیا، یعنی ساری نشانیاں آئیں لیکن ان کو مانا نہیں، ان کے بارے میں ہٹ درمی سے کام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیے فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا فرعون اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں جہان کے پروردگار کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے یہ شایان شان ہے کہ میں وہ بات نہ کہوں جو حق کے علاوہ ہو، یعنی میرا منصب یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں صرف اور صرف حق بات کو کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، البتہ تحقیق میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر، واضح حجت لے کر، فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل کو بھیج دینے سے مراد ان کے لیے آزادی کا تقاضا ہے۔ قالا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کالا فرعون نے کہا اگر آپ نشانی لے کر آئیں تو اس کو سامنے ظاہر کریں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ فألقى عصاه، پس انہوں نے اپنا عصا ڈالا، فإذا هي ثعبان مبین، تو پس وہ اژدہا بن گیا، مبین واضح، دیکھتے بھالتے ہوئے اور جیتا جاگتا ہوا ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ یعنی بغل میں دے کر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو پس وہ چمکتا ہوا تھا، بیضاء سفید تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکنے دمکنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر الیاذ باللہ، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ یعنی پہلے کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، اور اس کے بعد جو قوم والے تھے، جو درباری تھے، جو سردار تھے، ان کو ڈرایا کہ بھائی تمہارا اقتدار خطرے میں اور تمہارا جہاں پر رہنا خطرے میں، تمہیں تو یہ نکال باہر کریں گے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں، جب آپ کسی آدمی کی کردار کشی کریں اور پھر اس کو اپنے لیے یا کسی قوم کے لیے خطرہ بنا کر پیش کریں، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا کہ ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ارجہ یعنی انہیں ڈھیل دو، انہیں مہلت دو، انہیں انتظار میں رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، واخاہ اور ان کے بھائی کو بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں الحاشرین ہرکارے بھیجو، لوگوں کو جمع کرنے والے بھیجو، نمائندے بھیجو، یأتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس ہر ایک ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر ان کا جادو ہے تو اس جادو کے توڑ کے لیے شہر بھر سے جادوگر بلاؤ، اس سے کہ آپ کا تو اقتدار ہے، آپ کی تو بادشاہی ہے، آپ ہر طرح کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، چنانچہ فرعون کے پاس جادوگر آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمیں کچھ ملے گا، ہمارا کوئی صلہ اور بدلہ ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت گئے اور ہم آپ کے مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بن گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو یہ ڈیمانڈ، باطل کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے سامنے، اپنا مقصد سامنے رکھتا ہے۔ اور نبیوں کا کیا شان ہوتی ہے کہ
ला असलुकुम अलैहि अजरन इन अजरी इल्ला अल्लाह, कि मैं आपसे किसी अजर का, किसी मुआवजे का और सिले का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर तो मेरे रब के जिम्मा है, मेरे रब के पास है। क़ाल नाम, फिरौन ने कहा हाँ हाँ, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, बेशक तुम मुकर्रबीन में से हो जाओगे, तुम्हें हम अपनी हुकूमत और इक़्तिदार में खूब नवाजेंगे। क़ालू या मूसा, अब वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, ए मूसा या तो आप डालिए या हम डालने वाले हों, यानी पहले आप इब्तिदा करें या हम इब्तिदा करेंगे। काला, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अलकू, तुम डालो, तुमने जो जो करतब दिखाना है वो दिखाओ। फलम्मा अलकऊ, बस जब उन्होंने डाला, यानी अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां और अपनी छड़ियां और जो कुछ वो बंदोबस्त करके लाए थे, सहरू आयुनन नास, तो उन्होंने लोगों की आंखों को मसहूर कर दिया, लोगों की आंखों पर जो है वो नजरबंदी कर दी, लोगों की आंखों को जादू का शिकार कर दिया। वस्तरहबूहुम, और उन्होंने लोगों को मरऊब कर दिया, लोगों पर रोब तारी कर दिया। वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए, बहुत बड़े जादू का उन्होंने मुजाहरा किया, यानी उन्होंने वो जो करतब दिखाया वो बहुत बड़ा जादू था, यानी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर थे या उनकी जादू में महारत नहीं थी। वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, फरमाया कि बहुत बड़े जादू का उन्होंने इर्तिकाब किया। वअवहयना इला मूसा, हमने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को वही की, अन अलक़ि असाक, मूसा अपना असा डालिए, फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो बस वो जो है वो अचानक ही यकायक क्या हुआ कि वो निकलने लगा, मा याफिकून, जो कुछ उन्होंने जो जादूगरी कर रखी थी, जो उन्होंने करतब दिखाए हुए थे, वो सब के सब वो निकलने लगा। फवक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, बस हक साबित हो गया, व बतला और बातिल ठहरा, मा कानू यामलून, जो कुछ वो करते थे। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, बस वो मगलूब हो गए, हुनालिका उस जगह, यानी उस मैदान में वो मगलूब ठहरे, वन्क़लबू साग़िरीन, और जलीलो रुस्वा होकर लौट के, वन कलबू लौट के, सागिरीन जलीलो रुस्वा होकर, बउल किया सहरत साजिदीन, और जादूगरों को सजदे में गिरा दिया गया, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसा मौजज़ा था जिसकी वजह से उन्हें सजदे में जादूगरों को गिरा दिया गया। उल्किया मजहूल है, यानी जादूगरों को गिरा दिया गया, खुद सजदे में नहीं गिरे, बल्कि वो बेख्तियार होकर इस मंजर को देखकर, और इस मंजर ने उनको के ऊपर ऐसी कैफियत तारी की कि गोया कि ये मंजर और ये हजरत मूसा अलैहि सलाम की निशानी ये उनके सजदे में जाने का जरिया बनी। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम ईमान लाए जहानों के परवरदिगार पर। कौन जहानों का परवरदिगार? रब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। काला फिरौन, फिरौन ने कहा आमन तुम भी कबला नादन लकुम, अरे तुम इस पर ईमान ले आए कबला नाजन लकुम, मैं तुम्हें इजाजत देता इससे पहले पहले, मेरे इजाजत देने से पहले पहले तुम मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ले आए। इन्न हादा लमकरुन, ये तो एक चाल थी, ये तो एक मंसूबा था, मकर तुमूहु फिल मदीना, तुमने शहर में ये चाल चली, लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि तुम इस शहर वालों को इस जहां से निकाल बाहर करो। फसौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। क्या किया फिरौन ने? अब अपने लोगों को डराने के लिए क्या कहा कि ये तो सब एक हैं, मिले हुए हैं, ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ये इन्हीं जादूगरों के साथी हैं और इन्होंने मिलकर ये साजिश रचाई है। फसौफ तालमून, और उनको धमकी दी कि अनकरीब तुम जान लोगे। लौकत्यान्ना ऐदियकुम, अलबत्ता जरूर बे जरूर मैं कटवा दूंगा, उकत्यान्ना जो है वो मैं जरूर कटवा दूंगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, और तुम्हारे पाँव को, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, फिर मैं तुम सब के सब को सूली चढ़ा दूंगा, फिर मैं तुम सब के सब को सूली चढ़ा दूंगा। लौकत्यान्ना ऐदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा, तुम्हारे पांव मुखालिफ सिमत से काट डालूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, फिर मैं तुम सब के सब को सूली चढ़ा दूंगा। कालू, वो कहने लगे, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, बेशक हम तो अपने रब की तरफ लौट जाएंगे, तुम सूली चढ़ा दोगे, तुम इस तरह का जुल्म कर दोगे तो क्या होगा, आखिर में मौत ही आएगी, तो हमने अल्लाह के पास जाना ही है। वमा तनकिमु मिन्ना, और तुम हमसे इंतकाम नहीं ले रहे, इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, मगर इस जुर्म की पादाश में कि हम अपने रब की आयत पर ईमान लाए, लम्मा जाअतना, जब वो हमारे पास आई।
وہ جو کہا اکبر الآبادی نے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا یہ جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو انہوں نے اپنے رب کو مخاطب کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، آپ ہمیں ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں آپ جو ہے وہ موت دیجئے مسلمین فرما برداروں کے ساتھ۔ اے رب آپ ہمارے اوپر صبر و استقامت ڈال دیجئے، اس کے ہمارے لیے دہانے کھول دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے کے ساتھ ہمیں موت دیجئے، ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجئے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، چھوٹ دے دیں گے، ڈھیل دے دیں گے، اور اس کی قوم کو، اس کے ساتھیوں کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک وآلہتک، اور آپ کو کی جو بادشاہت ہے اور آپ کی جو رٹ ہے اسے چیلنج کرتے رہیں، وآلہتک، اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ یہی کریں گے؟ قال فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحی نساءہم، ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ونستحی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وإنا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، یعنی یہ ہمارے اس سے، ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال جب دیکھی تو اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اللہ سے نصرت چاہو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے۔ تو جب کبھی حالات آئیں اور جبر ہو حکمرانوں کا، اقتدار والوں کا، اہل باطل کا، کافروں کا، کسی کا بھی جبر ہو، تو کیا راستہ ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، جیسے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، وہاں نماز کا تذکرہ ہے، یا نماز کے بجائے براہ راست اللہ سے مدد مانگنے کا تذکرہ ہے، یہ راستہ اور لائے عمل ہوتا ہے ایسی مشکل میں۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اوذینا، ہم تو ستائے گئے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تأتینا، آپ آئے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے لیے تو دن برے تھے، ہم تو ستائے گئے تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے تشریف لے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے آپ کا رب آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اس لیے پریشان نہ ہو، حالات بدلیں گے، یہ یوں ہی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اس کی جگہ خلیفہ بنا دیں گے، تمہیں نائب بنا دیں گے زمین میں، فَيَنْظُرَ، اور اللہ رب العزت پھر دیکھیں گے كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی تو یہ تمہیں اللہ رب العزت موقع دیں گے اور پھر تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کیا۔ دیکھیں یہاں پر واقعات کی جزیات اور تفصیلات نہیں بیان ہو رہی، بلکہ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ راتوں رات سب کچھ ہو گیا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کے مراحل آئے، ان میں کیا ہے؟ بالسنین، قحط سالی میں مبتلا کیا، ونقص من الثمرات، پھلوں کی کمی ہوئی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ فیضا جاءتہم الحسنہ قالوا لنا ہذی، جب انہیں اچھائی پہنچی، خوشحالی میسر آئی، قالوا لنا ہذی، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، ہم تو اسی کے اہل تھے، ہمیں تو یہی ملنا چاہیے تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، سیئۃ، کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ساری اس کی نوست کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ ہوتے ان کو ٹھہرا دیتے۔ جیسے آج کے دور میں نا کہ ہر خرابی کا ذمہ دار کہ جی مولوی نے یوں کر دیا، بھائی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مولوی نے سائنسدانوں کی سائنس میں اور ان کے بجٹ میں اور ان کے سب چیزوں میں مولوی کا کردار ہے، بھائی کھائیں وہ کرپشن وہ کریں
اور غفلت کا مظاہرہ وہ کریں، کوئی کام وہ نہ کریں، اور پھر آخر میں سارے کا سارا الزام ڈال دیں کہ جی مولوی نہیں ہو کر دیا، یا جو ہے وہ مذہب والوں کی وجہ سے، مذہب پسندوں کی وجہ سے جو ترقی ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھی کہ جب کوئی اچھی بات پہنچے تو کہیں جی یہ ہماری کامیابی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو کیا کرتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اس نحوست کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ الا، آگاہ رہو، انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کی نحوست تو اور ان کی بدبختی تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی اپنی ہی ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن وہ خود نہیں جانتے، یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، ان کے اپنے اعمال کا شاخسانہ ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، وہ کہنے لگے کہ آپ کیسی بھی نشانی کیوں نہ لے کر آئیں، لتسحرنا بها، کہ جس کے ذریعے سے آپ ہمیں جادو زدہ کر دیں، جس کی وجہ سے آپ ہمیں مسحور کر دیں، فما نحن لك بمؤمنین، تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح کی نشانی لے کر آ جائیں، ہم وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، بس ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد ٹڈی دل کے لشکر بھیجے، والقمل جوئیں بھیجی، جوئیں یا یہ جو گھن ہوتا ہے جو گندم وغیرہ میں لگتا ہے، والضفادع اور مینڈک بھیجے، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں، مفصلات واضح اور نمایاں قسم کی نشانیاں تھیں۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ راہ راست پر نہیں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان پر عذاب بھیجا، پھر انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تو دوبارہ سے ان کے کھیت بحال ہوئے، پھر جب انہوں نے گڑبڑ کی تو بنے ہوئے اور تیار کھیتوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ٹڈی دل لشکر آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب پھر وہ جب کبھی وہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو وقتی طور پر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور پھر شاعر نے کہا کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، تو یہی ہوتا ان کے ساتھ بھی کہ وہ پہلے بات کرتے اور پھر جب اپنی بات سے پھر جاتے تو اگلا عذاب آ جاتا، تو ٹڈی دل لشکر آیا، پھر آ کر انہوں نے دعا کروائی اور ان کو اس سے نجات ملی، اور پھر جب انہوں نے فصلیں کاٹ کر اپنے گھروں میں لائیں لیکن طرز عمل نہیں بدلا، تو گھروں میں پڑی ہوئی جو فصلیں تھیں، گھروں میں پڑا ہوا جو غلہ تھا، اس غلے کو گھن لگ گیا، اس غلے کو یہ جو کیڑا لگ جاتا ہے جو اس کو کھا کر ناکارہ کر دیتا ہے وہ لگ گیا، پھر یہاں تک ہوا کہ والضفادع والدم، اور ان کے کھانوں میں اور ان کے برتنوں میں اور ان کی ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، والدما اور خون، پانی پینے لگتے تو پانی خون سے بھر جاتا، آیات مفصلات، یہ نشانیاں ہیں مفصلات، واضح نشانیاں جن کو الگ الگ کر کے دکھایا، مختلف مراحل پر دکھایا، کھول کھول کر دکھایا، ہر چیز واضح ہو گئی، تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے عذاب ان کے اوپر آئے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی جب یہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف آل فرعون پر آئے، بھائی ہم سارے بھی یہ عذاب، ان سے زیادہ عذابوں کے مستحق ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے محفوظ رکھیں، اللہ کریم ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائیں، اور اللہ کریم ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، قالو کہنے لگے یا موسیٰ، یعنی جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے، جیسے اس کی تفصیل میں عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر حاضر ہوتے، عرض کرتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو منصب اور مقام دیا، آپ کو جو نبوت دی، اس کی بنیاد پر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب آپ نے ہم سے دور کر دیا، لنؤمنن لک، تو البتہ ضرور بے ضرور ہم آپ پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی انہیں بھی آزادی دے دیں گے، ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، بس جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس تک انہوں نے پہنچنا ہی ہوتا،
اذا هم ينكثون، تو تب وہ اچانک کیا کرتے؟ ینکثون، عہد توڑ ڈالتے، اذا هم ينكثون، تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، فانتقمنا منهم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناهم في الجم، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر ڈالا، بانهم كذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، وكانوا عنها غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے۔ جو کہا کہ ایک شاعر نے کہا کہ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، کہ وہ کتنا بڑی اس کی سلطنت تھی اور کتنی اس کی کر و فر تھی، لیکن کیا ہوا؟ صرف ایک پانی پہ جا کر اس کا بلبلے کی طرح قصہ تمام ہو گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور ہم نے وارث بنا دیا ایسی قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو بڑے کمزور تھے، جو بڑے ضعیف اور ناتوان تھے، مشارق الارض و مغاربہ، مشرق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی، وتمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا جو خیر والا وعدہ تھا وہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بما صبروا، ان کے صبر کی برکت سے، صبر کے نتیجے میں، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون، اور ہم نے دمرنا، برباد کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا، ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون، جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، جو کچھ انہوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی جو عمارتیں، محلات، جو کچھ بنایا تھا، وما كانوا یعرشون، اور جو کچھ چھتریوں پر چڑھاتے تھے، یعنی جو باغات انہوں نے بنائے تھے، سب کا سب ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا، فاتوا علی قوم، تو بس وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کے مجاور بنے بیٹھے تھے، اپنے بتوں کے ارد گرد ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایسے معبود دے دیں، ایسے معبود ہمارے لیے بنا لیجئے جیسا کہ ان کے لیے، ہمارا لیے بھی ایسا کوئی رب لے آئیے جیسے کہ ان کے معبود ہیں، یعنی جو نظر آنے والے۔ یہ جو مادیت پرستی ہے نا، آج ہر بندہ دیکھنے والے نقشوں کی پوجا، دکھائی دینے والے نقشوں کی پوجا کرتا ہے، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اتنے بڑے انعامات اور احسانات کے ملنے کے باوجود بھی ایسی حرکت کی، اور کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہمیں بھی کوئی ایسا رب چاہیے جو سامنے نظر آنے والا ہو، خواہ وہ بتوں کا ہو۔ اور یہ انہی کی اس بد فطرتی کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے تم تو نرے جاہل لوگ ہی ہو، یہ کیسی بات تم نے کر دی؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، کہ کہا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ متبر ما هم فیہ، یہ سب کا سب تو تباہ ہونے والا ہے، یہ سب کا سب تو ہلاک ہونے والا ہے، جس کے اوپر یہ سب ہیں، یہ سب تو وقتی ہے، عارضی ہے، وباطل ما كانوا یعملون، اور باطل چیز ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور رب ڈھونڈوں؟ ارے بھائی، اس رب نے کتنی مہربانیاں کی اور کتنا اس کے ساتھ، تمہارے ساتھ کرم والا معاملہ کیا، کتنے اس نے تمہارے ساتھ کرم اور مہربانی والا معاملہ کیا۔ تو کیا میں اس رب کو چھوڑ، قال اغیر اللہ ابغیکم الہن، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت بخشی ہے جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، بڑا سخت عذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا تھا 30 لیلہ، 30 راتوں کا، یعنی پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا گیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر کسی حکمت کے تحت اس میں 10 اور کا اضافہ کر کے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ،
ان کے رب کی جو ملاقات تھی، ان کے رب کی طرف سے جو مقررہ مدت تھی، وہ 40 راتیں کر دی گئی. وقال موسیٰ لأخیہ، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اخلفنی فی قومی، میرے بعد میرے نائب کے طور پر رہنا میری قوم میں، واصلح، اور ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی مت کرنا. فلما جاء موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیمیقاتنا، ہماری مقرر کردہ جگہ میں، ہماری مقرر کردہ وعدے کے مقام پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال مخاطب ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سامنے کلام کیا. ایسے بدبخت تھے اور ایسے بد نصیب تھے کہ کہنے لگے قال ربی ارنی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں سے نہیں ہے، یہ ان کا یہ یعنی ان کا جو بنی اسرائیل والے تھے وہ کیا کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد کہنے لگے کہ جی ہم اس گفتگو کو کے بارے میں ہم کیا سمجھیں، ہمیں تو اللہ رب العزت کو ارین اللہ جہرا، ہم تو اللہ رب العزت کو سامنے اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس یعنی یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. یہ پہلا واقعہ وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا تھا، اور دوسرا واقعہ جس میں قوم والوں کے سامنے ہوا، جیسا کہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہوا کہ قوم والوں نے بھی یہ مطالبہ کیا. تو جب قوم والوں نے مطالبہ کیا، اس پر تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت ان کے لیے عذاب اور گرفت آئی، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے میں گزر چکی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرما دیا ربی ارینی، قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ انفرادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انفرادی تقاضا ہے. قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں لیکن موسیٰ ایک کام ہے، آپ پہاڑ کو دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تب تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب آپ کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اس کو ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے. فلما افاقا، یا بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا، قال سبحانک، کہا پاک ہے رب آپ کی ذات، تبت الیک، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے توبہ قبول، انا اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ مکالمہ، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس محبت اور شفقت کا انداز اختیار کیا. قال یا موسیٰ، ارشاد فرمایا موسیٰ، انی، بے شک میں نے، استفیتک، آپ کو چن لیا ہے، علی الناس، سے لوگوں کے میں سے منتخب کر لیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے لیے، کلامی، اور اپنے کلام کے لیے، یعنی میں نے آپ کو رسول بھی بنایا اور آپ کو اپنا کلیم بھی بنایا، آپ کے ساتھ شرف کلام بھی آپ کو عطا فرمایا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس اب جو کچھ میں نے آپ کو دیا اس کو آپ لے لیجئے، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وکتبنا له فی الالواح، اور ہم نے ان کو لکھ کر دے دیا، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، جو نصیحت تھی، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل تھی. فخذها بقوہ وامر قومک یاخذوا باحسنها، ان ہدایات کو، اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. وامر قومک، اپنی قوم کو حکم دیجئے، یاخذوا باحسنها، کہ جو اس کو اچھے انداز سے، اس کو جو ہے وہ پکڑیں، اس کو لے لیں اچھے انداز سے، یعنی اس پر عمل کریں اور اس کی پاسداری کریں. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ جو اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساری باتیں تھی، تو فرمایا کہ ان اچھی باتوں کے اوپر عمل کریں. سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں آپ کو دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر. سأوریکم دار الفاسقین، میں آپ کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. یا تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، یا دنیا کے مختلف مظاہر اور مناظر کے اعتبار سے ہے، اور یا پھر مراد یہ ہے کہ جہنم میں اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا اس کا تذکرہ ہے.
سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی الذین اپنی نشانیوں کی طرف سے، ان لوگوں کی نگاہوں کو یتکبرون فی الارض جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق ناحق کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ سب کی سب نشانیاں بھی دیکھ لیں، ہر نشانی بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو بس اسی کو پکڑ لیتے ہیں، اسی کو راستہ بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غفلت میں تھے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال غارت چلے گئے، ضائع چلے گئے، حل یجزون الا ما كانوا يعملون حل یجزون ان کو بدلہ نہیں دیا گیا مگر اسی چیز کا دیا گیا جو کچھ وہ کرتے تھے، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد کیا کیا، من حلیہم عجلا اپنے زیورات سے، عجلا بچڑا بنایا، جسدا لہ خوار جس کا جسم تھا اور جس کی آواز تھی بیل جیسی۔ سامری نے ان سے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے زیورات ہیں، تم لوگ لے کر استعمال کر رہے ہو، یہ تو گناہ ہوگا تمہیں، تو ان کے سامنے نورانی جال بچھایا، وہ اس کی بات مان گئے اور انہوں نے اپنے زیورات جمع کروائے، اس نے زیورات کو پگھلا کر ان سے بچڑا بنایا، اور ایسا بچڑا بنایا کہ جس کا ایک جسم تھا اور جو ہے وہ بیل کی طرح کی اس کی آواز تھی، ایک پتلا نما سا بنایا۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو بچڑا تھا نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتا تھا، نہ ان کے کسی راستے کی رہنمائی کر سکتا تھا، صرف ایک آواز۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سامری نے ایسا کوئی کیا، ایسا کرتب دکھایا کہ اس بچڑے کو ایسا بنایا کہ اس کو ہوا کے رخ پر رکھتا تھا، ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلتی تھی تو اس کی وجہ سے جو آواز آتی، اس آواز کے بارے میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بچڑے کی آواز ہے، اس آواز کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ بچڑے کی آواز ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا نہ وہ ان سے بات کر پاتا، نہ ان کی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا تھا، اتخذوہ وکانوا ظالمین اس کے باوجود انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے، وکانوا ظالمین بڑے ظالم لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب سب کا سب ان کے ہاتھوں سے چلا گیا، یعنی سوکھی دفی ایدیم اپنے جب آدمی کوئی چیز ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ ولما سوکھی دفی ایدیم جب سب کچھ ہاتھوں سے کھو بیٹھے اور ندامت کا اظہار کیا، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور انہیں سمجھ آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تو گمراہ بھٹک گئے تھے، قالوا تو کیا کہنے لگے، قالوا انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر ہمارے اوپر ہمارا رب مہربانی نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہماری مغفرت نہ فرمائے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ ضرور بے ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفہ غصے سے بھرے ہوئے، آصفہ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بئس ما خلفتمونی بئس ما خلفتمونی من بعدی تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تم نے میرے بعد عجیب کام کیا، عاجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ انہوں نے جو تختیاں تھی وہ ایک سائڈ پر رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کو سر سے بالوں سے پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور انہیں کھینچ رہے تھے اپنی طرف، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، اے میرے ماں جا، اے میرے ماں کے بیٹے، یہ نرمی پیدا کرنے کے لیے انداز اختیار کیا، ان القوم استضعفونی بے شک میری قوم نے تو مجھے بہت کمزور خیال کیا، وکانوا یقتلوننی یہ تو مجھے قتل ہی کرنے لگے تھے، فلا تشمت بی الاعداء آپ میرے اوپر دشمنوں کو خوش مت کیجئے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور میرا
ظالم لوگوں کی طرح کی طرح میرے ساتھ سلوک مت کیجیے، مجھے مت شامل کیجیے ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قالا، ارشاد فرمایا رب اغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے دعا فرمائی، اغفر لی، اے رب مغفرت فرما دیجیے، ولی اخی، اور میری بھی مغفرت فرما دیجیے اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دیجیے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیجیے۔ تو آپ خود جانیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کی اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت سے مل کر آ رہے ہیں اور ہیں بھی جلالی اور ہیں بھی اللہ رب العزت سے کلام کر کے آ رہے ہیں، تو ان کا یہ جو ریئیکشن اور یہ جو کیفیت ہے یہ فطری اور یہ ان کے ایمان کی اور اپنے رب سے دوستی کی اور اپنے رب سے تعلق کی متقاضی تھی۔ تو کیا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی؟ جب صورتحال ذرا واضح ہوئی دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی، اے رب میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دیجئے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیجئے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ انہوں نے بچڑے کو بنا لیا تھا، اپنا معبود بنا لیا تھا، بے شک جن لوگوں نے العجلہ بچڑا بنایا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب وہ پائیں گے غضب اپنے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگانی کے بھی وہ ذلت کے شکار ہوئے، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بس بے شک آپ کا رب اس کے بعد مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو ان کے جھانسے میں آگے تھے اور وہ خود بد فطرت نہیں تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بدکاری اس برائی کا ارتکاب تو کر لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسى الغضب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها، اور ان تختیوں کے اندر ان کی لکھائی میں تھا ہدن، ہدایت تھی، ورحمت، اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، یہ اس واقعے کا تذکرہ ہے جس کا اوپر سبقت لسانی سے میری زبان سے وہاں تذکرہ ہوا۔ واختار موسیٰ قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لیا ساتھ، رجلن 70 رجلن، 70 لوگوں کو لیا، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، بس جب ان کو الرجفہ، اس زلزلے نے آ پکڑا، تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے رب اگر آپ چاہتے تو آپ انہیں اور مجھے اس سے پہلے قتل کر دیتے، ابھی جو میں آپ کی بارگاہ میں ان کو لے کر آیا تو یہاں تو آپ ان کو ہلاک نہ کریں، اہلکتہم، آپ چاہتے تو پہلے ہی انہیں مار دیتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمارے میں سے ان لوگوں نے جو بے وقوف اور نادان تھے، ان کے کرتوت کی پاداش میں آپ ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے؟ اتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے؟ بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے نادان اور بے وقوف لوگوں نے حرکت کی ان کی وجہ سے، ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ تو آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں۔ فاغفر لنا، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ، آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی آپ ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کر دیا۔ قال عذابی، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ فسأکتبها، پس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے،
यत्तकूना जो डरते हैं, वयुतून ज़काता ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून और जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। यानी ये जो है वह रहमती वसीयत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर वसी है और ये रहमत मैं तकवा वालों को, ये मैं ज़कात देने वालों को और ईमान लाने वालों को अता फरमाऊंगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग के जो पैरवी करेंगे उस रसूल की, अन्नबिय्यल उम्मी जो नबी हैं, अल उम्मी और ऐसे नबी कि जिन्होंने किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया। अल उम्मी वो उम्मी, उम्मी का तर्जुमा उम्मी क्या करें, इसलिए कि उम्मी का तर्जुमा उर्दू वाला अनपढ़ नहीं है। उम्मी का माना यह है ऐसा इंसान, ऐसी हस्ती कि जिसने किसी इंसान से इल्म हासिल न किया हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी इंसान, किसी मकतब, किसी यूनिवर्सिटी, किसी और जो दरसगाह का तालिब बनने ही नहीं दिया, ताकि कल कोई ये आर न लगाए कि ये तो फलां का शागिर्द है, कल कोई ये ना समझे कि इसने अपने इल्म की बुनियाद पर ये किताब और ये हिदायत तैयार कर ली हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ज़ात के अलावा हर एक के तलम्मुज़ और शागिर्दी से अपने नबियों को जो महफूज रखा, इस महफूज रखने का नाम है उम्मी होना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि रसूल नबीय्युल उम्मी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी थे, किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने कुरान की सूरत में मौजज़ा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवामिल कलम की शक्ल में अपने मौजज़ात से नवाजा। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी निशानियां और सिफात जिन्हें वो पाते हैं, मकतूबन इंदहुम लिखी हुई अपने यहाँ तौरात में भी और इंजील में भी, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नेकी का हुक्म देंगे, नेकी का हुक्म देते हैं, और यनहाहुम अनिल मुनकर और बुराइयों से रोकते हैं, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात और उनके लिए तय्यबात और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और गंदी चीज़ें उन पर हराम कर देते हैं, व यज़अउ अन्हुम इसरहुम और उनसे हटाते हैं इसरहुम उन बोझों को, वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम और उन बेड़ियों को, उन बंदिशों को जो उनके ऊपर थी। यानी पहले जो जो बोझ थे, जो बंदिशें लगी हुई थी, जो जिन बेड़ियों में वो जकड़े हुए थे, ये सब की सब बेड़ियां और बंदिशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे दूर कर दी। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और मदद की, व नसरूहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, अज़्ज़रू हिमायत की, नसरू मदद की, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू और उस नूर की पैरवी की कि जो उनके साथ उतारा गया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कुल या अय्युहन्नास कह दीजिए ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ, तुम सब के सब की तरफ। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, उस अल्लाह का जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। युही व युमीत, वही जिंदगी देता है, व युमीत वही मौत देता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, बस ईमान ले आओ उस अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वो रसूल जो नबी उम्मी है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, वो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लज़ी युमिनु बिल्लाह जो खुद भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व कलिमाती और उसके कलाम पर, वत्तबिऊहु उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। ईमान ले आओ का हुक्म आमिनु में है, वत्तबिऊहु उनकी पैरवी करो, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पा जाओ। वमिन कौम मूसा उम्मतुन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक उम्मतुन एक जमात ऐसी थी कि यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, कि जो हक की तरफ यहदून बिल हक़्क़ि जो हक की तरफ रहनुमाई करने वाली, व बिही यादिलून और उसी के मुताबिक अदल व इंसाफ से काम लेने वाली। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी ऐसे लोग हैं जो हक की इत्तिबा करने वाले और इंसाफ से काम लेने वाले लोग, वो उनमें भी। और जो ऐसे लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा। वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उममा, वक़त्तअनाहुम और हमने तकसीम कर दिया, हमने उनको मुनकसिम कर दिया था। इस्नतै अशरत अस्बातन उममा, 12 ग्रोहों में, 12 घरानों में, 12 ग्रोह, अस्बात कहते हैं औलाद को, यानी कबीलों के लिहाज से। उममन 12 उनके हिस्से और ग्रोह बना दिए थे। वाओहैना इला मूसा
اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اذ استسقاہ قومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا کے ذریعے سے پتھر کو ماریے، پتھر پر اپنا عصا ماریے، فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، البتہ تحقیق جان لیا کل اناس، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان سے سایہ کیا، بادل سے سایہ کیا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، یعنی یہ اللہ رب العزت اپنے احسانات بتلا رہے ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا اسکنوا هذه القرية، اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ، حيث شئتم، جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ حِطَّةٌ، یعنی اے اللہ ہم آپ سے مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہو سجدہ، جھکتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو ہم زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو بس ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات ہی بدل ڈالی، غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا جو ان سے کہی گئی تھی، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، بس ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کی پاداش میں۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، آپ اس بستی والوں سے پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھے، جو دریا کے پاس موجود تھے، اذ یعدون فی السبت، کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، ہفتے کے معاملے میں اللہ رب العزت کی حدود کو توڑا، اور کیا کام کیا کہ اذ تأتیہم حیتانہم، اذ تأتیہم، جب ان کے پاس آتی تھی، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعان، ابر کر، اچھل کر ان کے سامنے آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا، یعنی جو ہفتے والا دن نہ ہوتا تو لا تأتیہم، مچھلیاں نہیں آتی تھی، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم ان کو آزما رہے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ جو فسق و فجور کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ صرف مچھلیاں ان کی نہیں، ہم میں سے بھی ہر ایک کے لیے کبھی کیا ہوتا ہے، سود کی مچھلی آتی ہے، کبھی انشورنس کی مچھلی آتی ہے، کبھی پرائز بانڈز کی مچھلی آتی ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے جو میراث کا حق ہوتا ہے اس میں سے حق تلفی کی مچھلی آتی ہے۔ تو جو چیز بھی آئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ کذالک نبلوہم، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جب ہر ایک ایسی چیز سے ہم بچیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ فَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، کہ آپ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہیں، کہ اللہ مہلک قومن، ایسی قوم کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، کہ اللہ رب العزت ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ معذرۃ الی ربہم، ہم اپنے رب کے سامنے عذر خواہی چاہتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے معذرت کرنا چاہتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ یہ تقوی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، بس جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ چیزیں جن سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو انہیں برائیوں سے منع کرتے تھے، یعنی ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو اس طرح کی حرکتوں اور چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، فرمایا کہ ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو بعذاب بئیس، ہم نے پکڑ لیا سخت عذاب، بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے جو فسق و فجور کا ارتکاب کر رہے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، جب انہوں نے سرکشی سے کام لیا ان معاملات میں جن سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم، ہم نے ان سے کہا، كونوا قردة خاسئين، ذلیل بندر بن جاؤ، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العزت ضرور بے ضرور بھیجتے رہیں گے، مسلط کرتے رہیں گے ان کے اوپر قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو سخت عذاب دیتے رہیں گے،
جو ان کو مصیبت میں مبتلا کیے رکھیں گے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم، بس بے شک وہ رب مغفرت فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جدا کر دیا زمین میں اممن مختلف گروہوں اور جماعتوں کو. منہم الصالحون، ان میں سے بعض الصالحون نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور بعض اس کے علاوہ ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم نے ان کو آزمایا الحسنات اچھائیوں سے، آسائشوں سے، راحتوں سے، وسیات اور برائیوں اور تکلیفوں سے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. فخلف من بعدہم خلف، پس ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین بنے. خلف یہ لام کے ساکن کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ نااہل جو ہوتا ہے، اور لام کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اہل. تو فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے. ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے. یاخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کی جو عرض سے مراد اس دنیا کے مفادات، اس دنیا کے جو فائدے تھے وہ حاصل کرتے تھے. ویقولون، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سیغفر لنا، کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی. یعنی ان کے بعد ایسے لوگ آگے کہ جو رشوت لیتے تھے اور پیسے لے کر اور لین دین کر کے اللہ رب العزت کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے سامنے پھر دوبارہ سے کوئی ایسا کوئی فائدہ آتا تو یاخذو، پھر بھی اسے لے لیتے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کے بارے میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. ودرسوا، اور درسوا یہ چارجر کا ودرسوا ما فیہ، اور وہ پڑھیں گے، اور ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے اس کو پڑھا جو کچھ اس میں تھا. والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر وہ زیادہ بہتر تھا ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے تھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو بلند کیا ان کے اوپر. کَأَنَّهُ ظُلَّ، جیسا کہ صاحبان ہو ایسے وہ ان کے اوپر ہو گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یوں لگا کہ وہ ان کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے. تو کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، یاد رکھو اس بات کو جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو اس میں لکھا ہوا اسی کے اوپر کاربند رہو. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.